स्लीप, आहा, ये दूसरा लफ्ज़ है ना. अगर आप मुझसे पूछें, KPI से आप सब वाकिफ हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट KPI क्या है? स्लीप. जो शख्स अच्छा सोता है, अच्छा सोना, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, आप यकीन जान लें ये वो KPI है जिसको इग्नोर किया जाता है. In my view, in the corporate world, in the social world, the most important KPI is sleep. देखो, जो शख्स अच्छा सोया हुआ होता है ना, उसका माइंड कैसा चलता है दूसरे दिन? सुकून होता है, छोटी छोटी बातों में इरिटेट नहीं होता. ऐसा है? और जो शख्स लेट सो रहा है और जल्दी उठ रहा है, वो जता भी रहा है, वह क्या करता, वो शादी पे गया था और वो पता है खाना कितने बजे सर्व किया? 12 बजे. और फिर हम लोग रुखसत होके घर पहुंचे 3, और पता है मेरी सुबह मीटिंग थी 7 बजे और मुझे वहां पहुंचना था ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए. अरे भाई, तुम्हें किसने कहा था कि तुम इतनी देर में सो? भाई आप देखें, कभी कोई शादी की इनविटेशन 12 बजे की होती है, रात के 11 बजे की होती है? शादी की इनविटेशन कितने बजे की होती है अमूमन? या तो 7 बजे, 7:30 बजे होती है, या वो दिन में होती है, दोपहर को होती है. लेट कौन करता है? हम करते हैं ना. बारात कितनी कभी कभी लेट आती है, ये बताने के लिए हम लड़के वाले हैं, थोड़ा टेंशन देने के लिए. यार क्या है ये ड्रामे. अच्छा, और ये जुमला लिख लें अपने, आप सब जानते हैं इस जुमले को, लेकिन अपनी याद दहानी के लिए, जो वक्त की कदर नहीं करता, जो वक्त की कदर नहीं करता, वो वक्त उसकी कदर. हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है? प्लीज आप मुझे बताएं, कसरत से वक्त की कदर हो रही है या वक्त को पामाल किया जा रहा है? और फिर सवाल क्या पूछ रहे हैं? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, तुम वक्त की कदर करोगे, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा. दैट्स द स्टफ. प्लीज रिमेंबर दैट. तो आज के बाद से अगर आप मेरे वाकई दोस्त बनना चाहते हैं, अच्छे दोस्त, शादी की इनविटेशन हो, वक्त पे पहुंच जाए. आपको क्या होगा? लोग कहेंगे वो यार पागल हुआ है, वहां तो कोई होगा नहीं, मेजबान भी नहीं होगा. बोलो नहीं, मैं अपना फर्ज पूरा करने गया हूं. और सबसे बड़ा एजाज आपको मिलेगा सुकून. जब वहाँ जाएंगे तो कोई नहीं होगा सिवाय वेटर्स के और बैंक्वेट स्टाफ. कोक की बोतल मंगवा लेना, बैठ के थोड़ी सी मैसेजिंग कर लेना, क्योंकि कोई है नहीं. फिर आपको जो अल्टीमेट एजाज मिलेगा वो क्या है? मेज़बान का इस्तकबाल. और उनको शर्मिंदा नहीं करना है, उनको सिर्फ ये कहना है, सॉरी असल में मेरी मजबूरी थी, मुझे घर 9 बजे पहुँचना था, तो मैं अपनी मजबूरी के तहत आ गया यहाँ पर. लेकिन यकीनन आप मसरूफ़ हैं, इतना बड़ा इंतज़ाम करना मुश्किल होता है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. और वो बड़े शर्मिंदा होंगे. फिर तीसरा इनाम आपको ये मिलेगा कि आपको मखसूस तवज्जो मिलेगी फैमिली की, क्लोज फैमिली की. फिर आप तोहफा भी दे पाएंगे. और फिर झप्पियाँ देकर, इससे पहले कि रेला आए, आप चुपके से निकल जाएंगे और खाना खाएंगे, सुकून से सोएंगे. कितने बजे? 10:30 हो गया. फिर फजर पे उठिएगा आराम से, और अगर ज़्यादा नेकी कमानी है तहज्जुद पे उठिएगा. ख़त्म हो गई. वाई डोंट वी डू दैट? करोगे नहीं करोगे? मज़े. सर उसको छोड़ो. अभी कासिम अली शाह ने क्या कहा था? कुर्बानियाँ पकाना सीख ले. उनके शादी का खाना तो तेरी हो गई है, शादी हो गई नहीं. तो स्लीप का हो गया, डेथ का हो गया, ओनरशिप. हा. सवाल लिखें, व्हाट बिलोंग्स टू यू. सवाल लिखें, व्हाट बिलोंग्स टू मी. जी, व्हाट बिलोंग्स टू यू सर. आपका नाम? अली रज़ा सर. अली रज़ा. व्हाट बिलोंग्स टू यू अली रज़ा? आपका नाम? फरासतुल्लाह. सर मेरा ताल्लुक जो मैंने ताल्लुक नहीं, तू बता व्हाट बिलोंग्स टू यू. यार सीधी सीधी गाल कर. सर माई बस बैठ. माई व्हाट? रियलिटी, अमल. हाँ, आप सब सोच में पड़े हुए मेरा है क्या. जिनके बच्चे हैं वो सोच रहे हैं ये मेरे बच्चे मेरी अमानत हैं या ये मेरी जागीर है.
میری بیوی جو ہے, جو شادی شدہ ہم میں سے ہیں, کیا وہ میری جاگیر ہے یا ایک امانت میں رشتہ ملا ہے؟ شوہر کیا وہ میرا ہے یا ہمارا ہے؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. میرے تھاٹ. یہ کتنا سادہ سا سوال ہے. تو جواب میں آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں, ذرا جواب اس پہ لکھیے گا. بالکل یہ گہرا سوال ہے, جواب لکھیے گا. جواب ہے سب کچھ میرا ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ جواب ہے, لکھے تو. سب کچھ میرا ہے اور کچھ بھی نہیں. تو میں ایک چوکیدار کے ساتھ رات کو, ہے گہری اندھیری رات, گاؤں میں چوکیدار کے ساتھ کھڑا تھا. کھلا آسمان, بادل نہیں چھائے ہوئے تھے, اور میں نے اس کو کہا, نہیں چوکیدار ایسا تھوڑی تھا, ہاں یہ اس طرح کا تھا. کھڑے ہونا بیٹا, کیا نام ہے؟ ساما. تو میں نے چوکیدار سے کہا کہ بیٹا ذرا اوپر تو دیکھ. تو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ آسمان. نہیں ہال میں. نہیں, ہال میں نہیں. تو بیٹھ جا, تو آ جا, تو چوکیدار بن جا, تیری نوکری ختم. تو ہم رات کا سما ہے, اندھیرا ہے, ہم کھڑے ہیں گاؤں میں نا, اوپر دیکھتے ہیں کھلا آسمان ہے. کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اندھیرا. ستارے ہو سکتے ہیں, چاند ہو سکتا ہے. بتائیے یہ کون سے کنویں کا مینڈک ہے؟ تجھے تارے نہیں دکھائی دیے؟ یہ بچے کھلی چھت پہ سوئے نہیں ہیں نا, ہم سوئے. ہاں, یہ بچے کھلی چھت پہ سوئے نہیں ہیں. تو میں نے اس چوکیدار سے پوچھا کہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے تارے دکھائی دے رہے ہیں. میں نے کہا میں نے تو ہتھوڑا تمہارے سر پہ نہیں مارا تھا, تو تجھے تارے کیسے دکھائی دے رہے ہیں؟ خیر وہ گفتگو رہی. میں نے کہا اچھا تو یہ منظر تو دیکھ رہا ہے, اس کا مطلب بتا. اس منظر کا مطلب یہ بھی لکھ لیں. منظر کا مطلب یعنی ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے. اس محفل کا ایک مطلب ہے. تو اس منظر کا مطلب بتاؤ, یا تم ستارے دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ چوکیدار کہتے ہیں سر یہ بہت خوبصورت ہے. میں نے کہا ہاں واقعی ویری گڈ, اور دسو. تو سر یہ اللہ نے آسمان کو سجایا ہے. میں نے کہا ویری گڈ, اور بچاؤ, اور کیا مطلب ہے؟ سر اس کے علاوہ کچھ اور مطلب ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یقیناً ہو سکتا ہے اگر کوشش کرو. سر آپ ہمیں کدھر لے جا رہے ہو, کدھر گھما رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھو سیدھی سی بات ہے, اب یہ کہو, اب آپ سب مل کے اس منظر میں آ جائیں, ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ کہیں یا اللہ, ایک کہو نا, تمہیں کیا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ یا اللہ یہ جو میں سما دیکھ رہا ہوں, تاروں سے بھرا ہوا آسمان, ایسی چھت میں نے کہیں نہیں دیکھی. یہ سارا نظام تو نے میرے لیے بنایا ہے, میرے لیے بنایا ہے. واو, میرے لیے بنایا ہے. اونرشپ اس کو کہتے ہیں. ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ سب کچھ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے ہے, اور ہم کفران نعمت کے ماسٹر ہیں. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کامران صاحب کامیابی کے گر سکھا رہے تھے اور آپ مثالیں دے رہے تھے اسٹیو جابس کی اور وارن بفیٹ اور اس طرح کے جو ہے نا بل گیٹس وغیرہ, آپ نے کیا کمایا ہے؟ بڑا اچھا سوال تھا, کمال کا سوال تھا. تو میں نے کہا بیٹا تو پہلا شخص ہے جس نے یہ جرت کی کہ مجھ سے یہ سوال پوچھے, ٹھیک ہے؟ تو میں تجھے آج سب کے سامنے راز فاش کرنے کو تیار ہوں. اور راز کیا ہے؟ اور یہ سنیے گا. راز یہ ہے کہ آئی ایم دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ. مزے کی بات یہ کسی کو پتہ ہی نہیں, نہ ایف آئی اے, نہ سی آئی اے, نہ موساد, نہ کسی کو. اچھا, اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس میری دولت ہے وہ سمجھ رہا ہے وہ اس کی ہے.
اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اس کی ٹینشن ہی کوئی نہیں، کیونکہ بڑے قابل لوگ اس کا خیال رکھ رہے ہیں. مجھے جتنا چاہیے میرے پاس ہے. اور مجھے اگر جہاز میں سفر کرنا ہے، بکنگ کرانی ہے، اگر مجھے محل میں رہنا ہے، چھوٹی سی رقم دے کے میں وہ مزے لے لوں گا جو مالک بھی نہ لے سکے. تو یہ تو ہم سب کے لیے سچ ہے. سب سے بڑی دولت کیا ہے کہ میں زندہ ہوں. سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ میں کفران نعمت کا شکار نہیں ہوں. سورہ رحمان میرے لیے اتری ہے، تیرے لیے اتری ہے، انسانیت کے لیے اتری ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم کہتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ملا، جبکہ پوری دنیا تمہارے قدموں پہ ہے. تم سے بہتر لوگ پیدا کیے اور تم سے زیادہ مستحق لوگ پیدا کیے تاکہ تم زندگی کا مقصد پہچانو اور جو تمہیں عطا کیا ہے اس کو آگے بڑھاؤ، سیکھو اور سکھاؤ. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس بہترین مثالیں نہیں ہیں. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ضرورت نہیں ہے. ضرورت چیخ چیخ کے پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے آؤ مجھے ہیلپ کرو، مجھے گائیڈ کرو. اونرشپ کیا ہے؟ سیما عزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا، کیئر فاؤنڈیشن. تو ایک دن میں ان سے گفتگو کر رہا تھا اور وہ ایجوکیشن میں ان بچوں کے ساتھ ان علاقوں سے جہاں پر کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے، تو وہ مجھے بتا رہی تھیں. اور ان کے سسٹم میں تقریباً 5 لاکھ نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. تو بات چیت میں بڑا انسپائر ہوا سیما سے بات کر کے. تو میں نے کہا کہ میم آپ نے ان بچوں کے لیے اتنا کچھ کیا اور کرنے کا سوچتی ہیں. ناراض ہو گئی. کس بات پہ؟ ان بچے لکھیں. میں نے صرف اتنا کہا میم آپ اتنا ان بچوں کے لیے سوچتی ہیں. ناراض ہو گئی اس بات پہ. میں تو تعریف میں کہہ رہا تھا. کیوں ناراض ہوئی؟ نہیں، میرے بچے. ہاؤ ڈے یو سے دس؟ ان بچے وہ میرے ہیں. اپنائیت یہ ہے، اونرشپ یہ ہے. کوئی اجنبی نہیں ہے. تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں. ہم سب ماں کی کوکھ سے آئے ہیں یار. سب روتے ہوئے آئے ہیں، سب بے بس تھے. آج قرآن کی آیت بھی یہی بتا رہی تھی. عقل آ گئی، الگ ہو گئے. تم نے بارش میں قطرے دیکھے ہیں؟ سفر کر کے آتے ہیں آسمان سے. سب کی اپنی ایک جھلی ہوتی ہے، اپنی ایک شناخت ہوتی ہے. اور زمین پہ ٹکراتے ہیں یا سمندر میں گرتے ہیں وہ قطرے ایک ہو جاتے ہیں. ساری ایک انسانیت کا سمندر ہے. اونرشپ ہوتا ہے. اگر اونرشپ ہے تو درد ہوگا. اگر تمہارے دل میں پین نہیں ہے، ماں سے پوچھو ماں کے پیر کے نیچے اللہ نے جنت کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ جتنا پین ماں نے دیکھا ہے، جتنا پین جتنا پین ماں نے دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اس لیے ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اور ماں کی اونرشپ کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. باپ کے پیر کے نیچے جوتا ہے. اونرشپ لکھ لیں ساتھ میں بریکٹس میں پین. If you don't feel the pain of others, there is no ownership. And when there is no ownership, تو پھر تو آپ بڑے غریب ہیں. کہتے ہیں پاورٹی کی ڈیفینیشن جو مجھے بڑی پیاری لگی، وہ ایک میوزیشین نے کہا، باب مارلی نے کہا، some people are so poor. کچھ لوگ اتنے غریب ہیں کہ سوائے پیسے کے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. اللہ ہم کو اس اذیت سے بچائے. آمین ثم آمین. یہ اونرشپ ہے. میں آپ کو اپنا لیتا ہوں، آپ میرے ہو جاتے ہیں. مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے. I one way. You are mine. کر لو اختلاف کرنا ہے تو. کس کچہری میں جاؤ گے کہ یار اس نے مجھے اون کر لیا ہے؟ You are mine. ختم. کیونکہ ہم ہیں ادھر ہی سے اور جانا ادھر ہی ہے. اپنائیت ایک بڑا وہ ہے. قدرت میں سب کچھ تمہارا ہے اور کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. تو یہ زندگی جو ہے ایک چھوٹا سا لمحہ ہے، ایک آخرت کی کھیتی ہے.
یہاں پر دعا کما لو، بڑی دولت ہے، کام آئے گی آخرت میں. اور وہ جو زندگی ہے، ہم کہتے ہیں نا جب کوئی مرتا ہے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جہاں سے آیا تھا چلا گیا. ہم ایک محدود ہستی نہیں ہیں، ہم تھے اور انشاءاللہ ہوں گے. یہ ایک ایئرپورٹ ہے جہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ جا کے اس کو اپنا گھر بنا لیں. ایئرپورٹ کو کوئی گھر بناتا ہے؟ یا ریلوے اسٹیشن کو کوئی گھر بناتا ہے؟ یہ وہی ہے. ہم نے اس ایئرپورٹ کو، جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی سی زندگی، گھر بنایا ہوا ہے، محل بنایا ہوا ہے. وہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. اس سے خسیس سوچ اور کچھ ہے نہیں. بھوکا کوئی نہیں مرے گا. عظمت کردار میں ہے، کرسی میں نہیں. سبحان اللہ. اللہ کا کرم ہے کہ پی ایچ ڈی اور ایم بی اے نہیں کرنا اگر جنت چاہیے. ایک اچھا انسان بن جاؤ. جھاڑو لگاؤ تو ایسے کہ سبحان اللہ، کھانا پکاؤ تو ایسے کہ سبحان اللہ، مالی کا کام کرو تو ایسے کہ سبحان اللہ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. زیرو کیسے ہوتے ہیں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تھینک یو. تو ڈیتھ، سلیپ، اونرشپ، جاب کی بات ہو گئی. تم کیا کما رہے ہو، دعا کما رہے ہو، کہاں رہ رہے ہو، دلوں میں رہ رہے ہو. لسننگ پہ بات ہو چکی ہے یا نہیں؟ کموڈ، کھڈی، لسننگ کے سامنے لکھ لو، بس یاد رہے گا. کموڈ اور کھڈی. ونڈوز، کھڑکیوں کی بات ہو گئی. ہم سب کنویں کے مینڈک ہیں. اپنے کنویں سے نکلو، دوسرے کنویں میں جاؤ، لیکن سب کو کنویں سے نکالتے جاؤ، اور پھر وہ آسمان میں ستارے دیکھو. خبط، ضبط اور ربط کی بات ہو گئی. اور اس کے بعد پھر پریکٹیکل کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اتنا صاف لباس ہے پریکٹیکل کہ اس کے پیچھے منافقت چھپی ہوئی ہے. اس منافقت سے بچ کے رہو. اور یہ جو عادت ہماری ہے کہ صاف کپڑے پہن لو اور سمجھو کہ پاک ہو گئے، اندر سے بھی صاف، باہر سے بھی صاف. سوچ صاف کب ہوگی؟ جب ہم تعصب سے پاک ہوں گے. اور دل کب صاف ہوگا؟ جب ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوگی، صرف اور صرف برائی کے لیے ہوگی. اور جب بھی سزا دینی ہو کسی کو، اب مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں سوال کہ سر پھر اس نے جو کیا ہے، جو نیوزی لینڈ میں فرض کرو ہوا، یا کسی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، ان جیسوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے؟ جو سزا بنتی ہے دو، جو سزا بنتی ہے دو. نیت کیا ہو کہ جو اس نے کیا ہے اس دنیا میں اس کی قیمت اگر دے دیتا ہے، یا اللہ تو اس کو اس جہنم کی آگ سے بچا دے. یا اللہ تو اس کو اس جہنم کی آگ، اس کا بھلا سوچ کے سزا دو. اس سے انتقام اور بدلہ مت لو. جو گناہ ہے اس کی سزا دینی ہے، لیکن نیت کیا ہو کہ اس کا بھی بھلا ہو. اور میں اب آپ کو بتاؤں کہ ابلیس کی KPI کیا ہے، کہ لوگوں کو جہنم بھیجے، لوگوں کو بہکائے، گمراہ کرے، تاکہ جہنم کی آگ کا ایندھن تیار ہو. یہ ابلیس کا کام ہے. اور ہم میں سے ہر وہ شخص جو دوسرے کو جہنم میں دھکیل رہا ہے، وہ اصل میں ابلیس کا پارٹنر ہے. ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان کسی کے لیے جہنم نہیں چاہے گا. یہ ہے دل صاف ہونا. اور جس کی جو سزا بنتی ہے دے، لیکن نیت. انما الاعمال بالنیات. عمل سے زندگی ضرور بنتی ہے، لیکن عمل کے پیچھے نیت ہوتی ہے. اور نیت کیا ہے؟ سب کا بھلا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو مسلمان ہم میں سے ہیں، دوسرے عقیدوں سے بھی یہاں پر لوگ ہوں گے، صرف اس پہ غور کیجئے گا، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے. اور اگر ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں سب کے لیے اچھا خیال ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی شخص ہو، تعصب سے پاک، اور دل میں محبت اور احترام ہر انسان کا.
اور ایک بہت ہی پیارا معاشرہ. تو ٹرینر اینڈ اسپیکر اینڈ اپرچونیٹیز وہ 95% اینڈ دا 5%. یہاں بھی بڑی ضرورت ہے. دیکھو آپ 5% کو متاثر کرتے ہو تو 95 پہ اثر ہوتا ہے. جتنے لوگ اچھائی کا راستہ اختیار کریں گے اتنی بہتری آئے گی. ہمیں پاکستان کو اٹھانا کیوں ہے؟ تاکہ دنیا کہے شکر ہے پاکستان ہے. کیونکہ پاکستان صرف ہمارے لیے نہیں بنا, انسانیت کے لیے بنا ہے. تو اٹس اے بہت بڑا کام, صدیوں کا کام ہے. یہ 10 دن اور 5 سال کا کام نہیں ہے. اس میں آپ کو, مجھے, ہم سب کو مل کر ایسے بیج بونے ہیں جو آج 50 سال, 100 سال, 150 سال, 200 سال کے بعد لوگ کہیں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں, the founding fathers who actually sowed the seeds of global love and humanity. We are a blessed nation and we have a mission to raise ourselves, not for ourselves. اللہ کی تعریف, تاکہ لوگ سب کے سب جو مشکل میں ہیں, جو مجبوری کا شکار ہیں, جن کے ساتھ ظلم و تشدد ہو رہا ہے, وہ سب کے سب فخر سے کہہ سکیں ایسی انسپریشنل اگزامپل ہے کہ ہمیں دیکھا دیکھی دوسرے ملک بھی بہتری کی طرف آئیں. بہت دور کا خواب ہے, لیکن یاد رکھنا جو یاد ہے وہ آباد ہے, جو بھول گیا برباد ہے. اینی کویسچنز؟ اینی کویسچنز؟ آ جائیں, جن کو سوال پوچھنا ہے آ جائیں, آتے جائیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر, میرا کویسچن جو ہے نا وہ آنرشپ کے سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے کافی باتیں کی, آپ ایموشنل بھی ہوئے. مجھ سے جڑی ہر چیز کی آنرشپ میری ہونی چاہیے, اور ایسا ہے بھی. بلکہ اکثر اوقات دوسروں کی کامیابیاں کو بھی ہم آن کر لیتے ہیں. لیکن کیوں ایسا ہے کہ میں اپنی انا کو, اپنی غلطیوں کو اور اپنی بائسنس کو آن نہیں کرتا؟ ایسا کیوں ہے سر؟ بیوٹیفل, گڈ کویسچن. آپ کا نام؟ صفدر. صفدر, تھینک یو ویری مچ. اب آپ پہلے چلے جائیں کیونکہ فالو اپ کویسچن خطرناک ہوتے ہیں. میں اپنا نظریہ دے دیتا ہوں. پلیز ایک آواز میں آپ سب یہ کہیں, آئی ایم امپرفیکٹ, اور شکر کا سانس لیں, کیونکہ یہاں کوئی پرفیکٹ آیا نہیں. تو جو شخص اپنی امپرفیکشن کو تسلیم نہیں کر رہا, تو اونرشپ تو ہے کہ آپ اپنی خوبیوں, خامیوں, کامیابیاں, ناکامیاں, ان کو اپنائیں. اونرشپ از دیٹ. یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اگر شادی کی ہے تو بس میں ان چیزوں سے میں نے شادی کی ہے, تیری یہ والی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. ٹوٹل پیکج, ایوری تھنگ. وی آر آل امپرفیکٹ. کتنے ہیں جو رات کو سونے کے ٹائم بستر میں پاتے ہیں؟ اب نہ بتاؤ مجھے پتا ہے کہ پاتے ہو, لیکن بتاؤ گے نہیں. وی آر آل امپرفیکٹ. اچھا بھی کرتے ہیں, برا بھی کرتے ہیں. کتنے ہیں جن کے ذہن میں جب کٹرینہ کیف کو دیکھتے ہیں تو غلط خیال آتے ہیں؟ مت مانو, مجھے پتا ہے کہ آتے ہیں. یار مجھے آتے ہیں تو تجھے بھی آتے ہوں گے, اور میں نے اس کو بھی اون کیا ہوا ہے. مجھے وحید عالم کہتے ہیں, اور میرا تعلق بیسیکلی وادی نیلم آزاد کشمیر سے ہے, اور ابھی میں اسلام آباد سے آیا ہوں. ایسا کون سا کام کریں کہ ہمیں کوئی ایسا پوائنٹ بتا دیں کہ کون سا ایسا کام کیا جائے جس کو دنیا کے جانے کے بعد بھی یاد رکھا جائے؟ سن لیں, خاص کر وہ بات جو آپ کو اچھی نہ لگے, بس سن لینا. لسننگ, بہت کام آئے گا. نیکسٹ. سید رضا عباس میرا نام ہے, ملتان سے تعلق ہے. آپ کے لیکچر سے ٹوائلٹ سے جو آپ نے ایگزامپل دی ہے, تو میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا نیکسٹ میں اپنے کسی سیشن میں یا کسی گفتگو میں اس کو ایز اے کوٹیشن کوٹ کر سکتا ہوں کہ سارے دن میں ہمارے دماغ میں, جیسے آپ نے کہا پازیٹیو تھاٹس لیکچرز کم آتے ہیں لیکن نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ آتی ہیں, تو کیا ہم اس کو اپنے مینٹل پروسیس کے اندر, تھاٹ پروسیس کے اندر بھی کوئی ہمارا ٹوائلٹ ہے کہ ہم 12 گھنٹے کے بعد سونے سے پہلے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں اس کو کہیں فلیش آؤٹ کر سکیں, اور پازیٹیو کو جو ہے وہ اپنی مائنڈ اور تھاٹ پروسیس کا حصہ بنا بیٹا سکیں؟ تو فیصلہ کر لینا, آلو تجھے ہی کھانے ہوں گے. اٹس اے رسک یو ہیو ٹو ٹیک. آئی مین آئی کانٹ ٹیل یو اینی تھنگ. یہ تو آپ کو خود سوچنا ہے کہ کہاں, کس محفل میں, کیسے. میں نے بڑا رسک لیا تھا, آپ لوگ مجھے دروازہ دکھا سکتے تھے اور میں خوشی خوشی چلا جاتا, سگریٹ پینے کا موڈ ہو رہا تھا. Anyone who is not happy with what he has, anyone who is not happy with what he has,
he will never be happy by having more. تو اگر آپ جو ہے اس میں خوش نہیں ہیں تو اور کی طلب بھی نہ کریں, کیونکہ وہ ناخوشی پھیلتی رہے گی. تو قناعت ضروری ہے, لیکن ساتھ میں ایک امنگ بھی رکھنی ہے بہتری کے لیے, کیونکہ معیار زندگی بڑھانا بھی عبادت ہے. یہ نہیں کہ بس میں نے اپنے 1.5 انچ کا کر لیا, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ آدھا سچ ہے. آدھا سچ جھوٹ سے بھی خطرناک ہے. آپ کی ذات سے اگر معاشرے میں اچھائی نہیں آ رہی اور معیار زندگی بہتر نہیں ہو رہی, تو آپ جو بھی کر رہے ہیں پھر بھی خطرناک ہے, کیونکہ آپ صرف سروائیو کرنے اپنے لیے نہیں آئے تھے, اپنے گھر میں باؤنڈری وال کے اندر رہنے نہیں آئے تھے. گھر میں بہتری لانے کے بعد اس چیز کو پھیلانا ہے تاکہ دور تک اس کا اثر ہو, اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا. میں صرف ایک سوال کروں گا جو آپ نے لاسٹ کہا, میں اس لیے بولنا چاہ رہا ہوں, ادھر ادھر نہیں بولا, کہ شاید کسی اور کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے معمولی سے. آپ نے کہا کہ کترینہ کیف کو کون کون دیکھتا ہے. ہاں, کون کٹرینہ کیف, ہاں کترینہ کیف کو کون کون دیکھتا ہے, آپ نے ایسے ہی کہا نا. ہاں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں, پہلے میں دیکھا کرتا تھا, لیکن پھر میں نے ایک دن سوچا جس نے انہیں بنایا وہ کتنے خوبصورت ہوں گے, کیوں نہ میں ان کو ہی دیکھا کروں. ان کو ہی دیکھتا ہوں. ہائے, یعنی تو نے مجھے راہ راست پہ لگا دیا. بیوٹیفل. جی سر. سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ یور الٹیمیٹ ویژن آف لائف. بڑا پیارا سوال ہے, اینڈ آئی تھنک اٹس اے گڈ ٹائم ٹو کلوز آن دس. حسیب ادھر آ جائے میرے ساتھ. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں, میں نے کہا ہاں میں روز رکھتا ہوں. آپ تو چائے پی رہے ہیں. میں نے کہا تم روزے سے کیا سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو کھانا نہیں کھاتے, پانی نہیں پیتے, غلط نہیں سوچتے. میں نے کہا نہیں, میں نے عورتوں سے روزہ رکھا ہوا ہے. افطار جنت میں کروں گا انشاءاللہ. دیٹس مائی ویژن. تھینک یو ویری مچ سر. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا جی. اور آپ نے سر کترینہ کیف کی بات کی, تو ایک بھائی صاحب نے سوچا کہ چلیں کترینہ نے کسی کو تو صحیح راستے پہ لگایا, تو بہت شکریہ جی جو بھی کہہ کے گئے کہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے, اور اچھی بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. ایک اور تھاٹ میرے ذہن میں آیا کہ اگر کترینہ ہمارے بارے میں سوچے تو کیا سوچے گی. تو ہمارے لیے شاید وی وانٹ ٹو گیٹ اپ آن ٹو دا ادر سائڈ آف دا پکچر. تو وہ ادر سائڈ آف دا پکچر بھی بہت اچھی ہے. اگر اس طریقے سے سوچا جائے کہ آپ کے اندر ایسی کیا اچھائی ہے تو دوسرا آپ کو کس طریقے سے دیکھے گا, تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ون آف دا موسٹ بیوٹیفل تھنگس دیٹ یو کین کم اپ ود. کامران بھائی کو دوبارہ دعوت دینی ہے سر. کامران بھائی سر, اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ قاسم علی شاہ صاحب سر ٹو پلیز کم فارورڈ, اور ایک سووینئر آف ریمبرنس ٹو کامران صاحب سر دیٹ یو ور ہیئر, یو کریٹڈ ہسٹری. That you were here, sir. You created history with your words at the first conference for trainers and speakers in Pakistan. So a lot of applause, ladies and gentlemen. It's a pleasure having you here, sir. And talking about ocean of opportunities, yes, کامران بھائی نے بہت اچھے انداز میں I've always been an admirer of Kamran Saab, and I've always said کہ whatever, there are certain things that کہتے ہیں اچھا آج کیا بات کریں گے کامران بھائی, and there is always something different that he talks about. So ladies and gentlemen, now آپ لوگ بھی تھوڑے بہت تھک گئے ہوں گے, تو کچھ لوگوں نے سگریٹ پینے ہوں گے, کچھ لوگوں نے گپے لگانی ہوں گی, کچھ لوگوں نے چائے پینی ہوگی. سو آپ کے لیے we'll have a break for about half an hour, and then we'll be coming back here at 12 o'clock. اور آپ اپنے جو آئیڈیاز آپ نے لیے ہیں وہ آپ آئیڈیاز اس میں سے ڈسکس کریں اینڈ ٹاک اباؤٹ, اور جسٹ کیپ انجوائنگ جی, کیپ انجوائنگ دس ٹائم. اور آپ کے لیے جو فیس بک کے اوپر when you create history, ladies and gentlemen, it's your time to be on Facebook, it's your time to be on the social media. Create that happiness there on social media also. So thank you very much ji,
Just enjoy the tea and gupshup. Thank you. This personality is W, means wow. A is admirable. L is learner. And I is innovative. So please, ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Wali Zahid. کہ اگر آپ نے کوئی ویلیو کریٹ کرنی ہے فائنڈ دیٹ ون ایریا کہ جو آپ جس کی ٹریننگ یا جس کی اسپیکنگ میں آپ آئیں گے اور اس میں آپ ایکسلنس اچیو کریں. تو یہ میرا پہلا میسج ہے آپ کے لیے. تو قاسم علی شاہ کی جو ریمارکیبل بات ہے وہ یہ ہے 2015 میں ہم پہلی دفعہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے. اس وقت قاسم علی شاہ صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا اور میں گرو تھا سو کالڈ. اب یہ ہے کہ میرے بچے میرے ہی مطلب فیملی کے لوگ ان کی ویڈیوز مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سنو ولی اگر آپ نے بھی کوئی اچھا ٹرینر بننا ہے. ویری انٹرسٹنگ. تو جتنا ویڈیو کنٹینٹ مجھے ان کا آتا ہے نا تو میں زخمی ہو جاتا ہوں. یعنی ساری واٹس ایپ جو ہے وہ انہیں کے ویڈیو سے بھری ہوتی ہے. اچھا اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے 4 سال کا عرصہ آپ نے سارے جو باقی ٹرینرز ہیں جگادری جنہوں نے 20 سال لگائے, کسی نے 27 لگائے, کسی نے 30 سال لگائے, آپ نے ان کو بھڑکا کے سب کو پیچھے کر دیا. اب آپ کی آئیڈینٹی ہے تو آپ سارے. تو یہ بھی ویلیو ہے کہ یو کین کریٹ. آپ ایک بہت شارٹ سائیکل میں آپ ایک بہت بڑا سیلیبریٹی اسٹیٹس یا اتنا آپ اس کے اندر گھس جائیں کہ وہ آپ کریں.